हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके जो शोहर थे हज़रत हारिस, उन्होंने किस पर यकीन किया? उन्होंने अल्लाह पर यकीन किया। बाकी जो औरतें आई उनका ईमान, उनका यकीन किस पर था? बच्चे पर था और बच्चे के वालिद साहब पर था कि वालिद साहब अगर होंगे तो हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जो हारिस थे और हज़रत हलीमा थी उनका यकीन अल्लाह पर था कि हम इस बच्चे को ले जाएंगे, हो सकता है कि इस बच्चे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात बदल दे और ये बच्चा कोई बरकत वाला हो कि इस बच्चे की वजह से हमारे घर के हालात बदल जाए। और हुआ भी यही कि जब हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस बच्चे को लेकर घर में पहुँचे तो उनके पास जो ऊँटनी थी वो कमज़ोर थी और ऊँटनी का दूध जो था वो खुश्क हो चुका था। जो उनके घर में बकरियां थी उन बकरियों का जो दूध था वो भी खुश्क हो चुका था। बकरियों के थनों में कोई दूध नहीं था, वो परेशान थी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर आए तो हुजूर की बरकत से जो उनकी बकरी थी उन बकरियों के थन जो खुश्क थे वो भर गए दूध से। बकरियों ने इतना दूध दिया कि उनके घर के जितने बर्तन थे वो सारे बर्तन दूध से भर गए, बर्तन कम हो गए और जो पड़ोसी थे उन पड़ोसियों से बर्तन लाकर उन बर्तनों में दूध को भरा गया। तो हज़रत हारिस भी परेशान हो गए। जब घर के जो बर्तन थे वो बर्तन दूध से भर गए और पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा के घर को आए तो हज़रत हलीमा का जो घर था वो खुशबू से पूरा महक गया। तो जब ये बरक़ात देखी तो जब उनको मालूम हुआ कि ये बच्चा जो है वो बरकतों वाला बच्चा है, रहमतों वाला बच्चा है, कि इस बच्चे की आने की बरकत से हमारे घर के हालात बदल गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा था वो इतना चमकदार, इतना रोशन था कि हज़रत उस ज़माने में कोई लाइट का ज़माना नहीं था। अब तो आप जो है लाइट ऑन करो, वहाँ बटन दबाओ, लाइट ऑन हो जाएगी, लाइट जल जाएगी, रोशनी हो जाएगी। उस ज़माने में रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा के घर में आए, हज़रत हलीमा का घर है वो रोशनदार हो गया, वो चमकने लगा। रात में तमाम घरों में अंधेर रहता था, इस घर में रोशनी रहती थी। तो तमाम जो औरतें हैं वो जमा होकर आपके घर को आई और पूछा कि आपके घर में कौन सा चिराग है, आप कौन सा चिराग इस्तेमाल करती हैं, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करती हैं कि आपकी घर की रोशनी हमारे घर तक आती है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं कोई चिराग, कोई तेल इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि जो बच्चा मैं लेकर आई हूँ ये इस बच्चे के चेहरे की बरकतें हैं। इस बच्चे के चेहरे के अंदर जो नूर है, जो चमक है, उस चमक की वजह से मेरा घर जो है रोशन होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन और जमील थे। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया हुस्न के, खूबसूरती के 100 हिस्से हैं। कितने? 100 हिस्से हैं खूबसूरती के। तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 100 हिस्सों में से 99 को अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ किया, 99 को अल्लाह ताला ने एक तरफ किया और एक को लिया पहले। अब 99 को आप रहने दो, एक को ले लो। तो एक जो हिस्सा है इस हिस्से में से आधा पूरी दुनिया को दिया। जब से ये दुनिया बनी है और क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे अल्लाह तबारक व तआला ने उस आधे में से, उस एक में से आधा पूरी दुनिया को दिया। अब ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, अभी एक में से आधा पूरी दुनिया को दिया। अब ये जो आधा बचा है ये सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे, आपने वाक़यात सुने हुए। अभी ये आधे का कमाल है, अभी ये आधा पूरी दुनिया को दिया, आधा सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। अभी ये जो 99 खूबसूरती के जो हिस्से हैं, ये जो 99 हिस्से हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। तो अब आप सोच सकते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत होंगे, कितने हसीन और जमील होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक तरफ से दूध पीते, यानी दाएं तरफ से दूध पीते, बाएं तरफ से नहीं। क्योंकि हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक छोटा बच्चा भी था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई है, जिनका नाम अब्दुल्ला है, वो भी थे। तो वो दोनों तरफ से पीते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते थे। यानी हुजूर ने बचपन में ही ये पैगाम दिया कि कोई आदमी अपने भाई का हक़ ना खाए। यहाँ तो न जाने कितने लोग भाइयों का हक़ खा के बैठे हुए हैं, बहनों का हक़ खा के बैठे हुए हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ये पैगाम दिया कि कोई आदमी अपने भाई का हक़ ना खाए। और बड़े होने के बाद जब नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी तो लोग ये बात ना बोले कि बचपन में थे आप तो अपने भाई का दूध पी गए, अपने भाई का हिस्सा खा गए, ताकि जवान होने के बाद कोई आदमी अल्फाज ना बोल सके। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक तरफ से दूध पीते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खासियत ये थी कि सिर्फ दिन में दूध पीते थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया, हमेशा दिन में दूध पीते। जब भी पीते दिन में, रात को आपने कभी दूध नहीं पिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खासियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देखो वो नबी हैं, नबी का मामला अलग होता है, उम्मती का मामला अलग होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 महीने के थे तो चलने लगे। ये सीरतुन नबी एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 महीने के थे तो चलने लगे, 8 महीने के हुए तो बात करने लगे, 9 महीने के हुए तो हर बात को आप आसानी से समझने लगे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बड़े हुए वो हमारी तरह नहीं, क्योंकि वो नबी हैं, नबी का मामला अलग होता है, हमारा मामला अलग होता है।
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 مہینے کے بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ کیا بولا معلوم آپ کو؟ سب سے پہلا جو جملہ بولا، آج ہمارے بچے تو سب سے پہلے گانے سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، پھر وہ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ گالیاں ہی دیتے ہیں، گانے ہی گاتے ہیں، گالیاں دینا اور گانے گانا، یہ 2 کام ہے ہمارے بچوں کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں تو چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات سنی نہیں، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقت کی بہت بڑی ولیہ اور بہت نیک تھی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ 3 جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ نے بولنا شروع کیا تو یہ 3 جملے سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے، سب سے پہلے۔ آج ہمارے بچے دیکھ سکتے ہیں آپ، ہمارے بچوں کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ گالیاں، گانے اور الٹی سیدھی باتیں، وہ تمام باتیں ہمارے بچوں کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ جو آپ کو معلوم ہے یہ وہ جملے ہیں جو حاجی حج کے درمیان میں پڑھتے ہیں۔ حج کے موسم میں یہی الفاظ جو ہے وہ سب کی زبان پر رہتے ہیں، یہی الفاظ چاروں طرف جو ہے وہ سب بولتے رہتے ہیں، اور مائکوں میں بھی اسی آواز کو چلایا جاتا ہے، انہی جملوں کو چلایا جاتا ہے۔ یہ جملے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلے ہیں۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ جملے بولے، اس کے بعد آپ نے کچھ اور بولنا شروع کیا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے شیمہ، جن کا نام کیا ہے؟ جن کا نام ہے شیمہ۔ تو شیمہ جو تھی وہ بکریاں چرانے جاتی تھی جنگلوں میں، پہاڑوں میں۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے شیمہ سے کہا کہ آپ چلے جائیں جنگل میں، تو انہوں نے منع کیا، میں نہیں جاؤں گی، اگر میں جاؤں گی تو اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گی۔ تو حلیمہ نے کہا کہ وہ بھائی آپ کا چھوٹا سا ہے، آپ اس کو کہیں گیر دو گی، آپ اس کو کہیں گرا دو گی، آپ سے جو ہے وہ آپ بکریوں کو سنبھالو گی، بھائی کو سنبھالو گی، اور پھر ایک بھائی اور ہے، ان بھائی کو لے جائیں جو آپ کے سگے بھائی ہے عبداللہ ہیں، محمد کو یہاں پر رہنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں جاؤں گی تو محمد کو لے کر ہی جاؤں گی، میں دونوں بھائیوں کو بھی سنبھال لوں گی اور میں بکریوں کو بھی سنبھال لوں گی۔ تو حضرت حلیمہ حیران ہو گئی، تم اکیلی اور ابھی تم چھوٹی سی ہو، 10-12 سال کی ہو، تم اپنے دونوں بھائیوں کو بھی سنبھال لو گی، بکریوں کو بھی کس طرح سنبھال لو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کر جاتی ہوں تو میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں۔ کتنی باتیں؟ تو میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جب محمد کو لے کر جاتی ہوں تو جتنے بھی لوگ میرے پاس سے گزرتے ہیں تمام کے تمام لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے چہروں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں، محمد کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جب میں محمد کو لے کر جاتی ہوں تو بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے، بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا ہے، ایک بادل وہ ہمارے اوپر رہتا ہے، وہ کبھی ہٹتا ہی نہیں۔ جس دن میں محمد کو لے کر نہیں جاتی تو ہم دھوپ میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بادل سایہ کرتا ہی نہیں۔ اور تیسری بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ بکریاں جو ہیں وہ بکریاں خود بخود، یعنی جب میں محمد کو لے کر نہیں جاتی تو بکری کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، مجھے پکڑنا پڑتا ہے، اور بکریاں چڑھتی نہیں ہیں۔ جب گھر کو آتی ہے تو آدھی بھوکی آتی ہیں، آدھی جو پیٹ بھر کر آتی ہیں۔ لیکن جب میں محمد کو لے کر جاتی ہوں تو یہ بکریاں ساری کے ساری خود بخود چر لیتی ہیں اور جلدی جلدی چارہ چر کر اپنا پیٹ بھر کر وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور میں بھی اور بکری بھی، وہ اور جو جتنے بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں وہ تمام کے تمام محمد کی صورت کو دیکھتے رہتے ہیں، محمد کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ بکریاں بھی وہیں بیٹھی ہوتی ہیں، کہیں جاتی نہیں ہیں، نہ مجھے بکریوں کو لانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مجھے بکریوں کو بار بار جو ہے چرنے کے لیے بھیجانا پڑتا ہے، تم چرو۔ بکری خود بخود چرتی ہیں، پیٹ بھرتا ہے اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ تو جب حضرت شیمہ نے یہ الفاظ بولے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیمہ کے ساتھ بھیج دیا۔ تو جو قبیلہ بنو سعد ہے جہاں کی حضرت حلیمہ ہے تو وہاں پر برابر میں میلہ لگتا تھا، میلہ۔ تو میلے میں نجومی ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے جس طرح نجومی ہوتے ہیں، اب بھی یہاں پر نجومی ہے، لیکن اب تو اسلام کے اندر نجومی کو ہاتھ دکھانا ہرگز جائز نہیں ہے، کسی بھی نجومی کو آپ ہاتھ نہیں دکھا سکتے ہو۔ اگر کسی نجومی کا ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا، کسی جو جادوگر ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، جو بات جو ہے وہ عالم الغیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو ہاتھ دے کر جو ہے قسمتیں بتا رہے ہیں، اگر کسی نے اسی نجومی کو ہاتھ دیا قسمت آزمانے کے لیے اور قسمت معلوم کرنے کے لیے، تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات آپ کان کھول کر سن لے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس کے دل کے اندر ایمان تھا، اس کے دل کے اندر ایمان تھا۔ تو جب اس نے
بتایا سامنے والے نے نجومی نے، اور اس نے اس بات پر یقین کر لیا جو اس نے کہا ایسا ہی ہے، بھئی وہ تو جھوٹا ہے، پیسہ کمانے کے لیے بتا رہا ہے، سب کو معلوم ہے، اس کو کوئی معلوم نہیں، اس کو اپنا نہیں پتا، اگر اپنا پتا ہوتا اتنے قسمت اگر آزما رہا ہے تو اپنی پہلے قسمت صحیح کر، تیری قسمت جو ہے، تیری قسمت کیسی ہے، تو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو اپنی قسمت چیک کر، پھر بعد میں ہماری قسمت بتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ایمان تھا، اور اس نے جو باتیں بتائی ان بات پر یقین کیا اور ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں سے نکالا، تو ہاتھ نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی نکل گیا۔ تو میلے میں حضرت حلیمہ، حضرت حشیمہ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، تو وہاں پر ایک نجومی تھا، نجومی کو ہاتھ دکھایا تو نجومی نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ لکیریں ہیں جن لکیروں کے بارے میں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے ایک دم سمجھ لیا کہ تو آخر نبی ہے، اگر یہ نبی، اگر یہ جوان ہوں گے اور ان کو نبوت ملے گی تو بنی اسرائیل میں جو نبوت آتی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور جو یہودی، جو ہمارا مذہب ہے یہودی اور عیسائی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے فوراً چیخنا چلانا شروع کیا، اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو۔ تو تمام لوگ متوجہ ہوئے، تو اس نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک طرف لے کر چلے گئے حضور کو، تو تمام لوگ متوجہ ہوئے کہ کس کو قتل کرنا، کس کو قتل کرنا۔ تو جیسے لوگوں نے اس سے پوچھا، اس نے جسے بتایا وہ بچہ، تو فوراً اندھا ہو گیا، فوراً وہ نجومی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد پاگل بھی ہو گیا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا چند دن کے بعد وہ اسی طرح پاگل اور زیادہ اس کا پاگل پن بڑھتا گیا، اور پاگل اسی طرح پاگل پن میں مر گیا، وہ پاگل پن بڑھتا گیا اور پاگل پن میں مر گیا۔ کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی بات کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اس نے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاگل بنا دیا۔ آج کل جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ بھی ذرا صبر کریں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے، بار بار آتے رہے جاتے رہے، ہر 2-5 مہینے میں 6 مہینے میں ملانے جاتی رہتی تھی حضرت حلیمہ، اور ہر 6 مہینے میں 5 مہینے میں مطلب بھی آتے رہتے تھے اپنے پوتے کو دیکھنے۔ تو جب 4 سال ہو گئے حضرت حلیمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال ہو گئے، تو 4 سال کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں گئے ہوئے تھے بکریاں لے کر، تو حضرت شیمہ اور ان کے جو بھائی عبداللہ، وہ ذرا بڑے ہو گئے تھے عبداللہ، تو ایک دن وہ بھاگ کر گھر میں آئی کہ ظلم ہو گیا، ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا 2 آدمی آئے اور ان 2 آدمیوں نے ہمارے بھائی محمد کو ایسے لٹایا اور یہاں سے سینہ چاک کر دیا، سینہ جو ہے وہ کاٹ دیا، اور ہم بھاگ کر آئے ہیں۔ اب یہ حضرت حلیمہ جب تک وہاں پر بھاگ کر گئی تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا، شیمہ نے کہا کہ واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے بتایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے 2 آدمی آئے تھے، اور وہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے حضرت میکائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضور نے بتایا 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا یہاں سے سینہ چیرا اور سینہ چیر کر میرا دل نکالا، مجھے اتنا پتا، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ جو انہوں نے دل نکالا، دل کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں پر شیطان اثر کرتا ہے، تو جہاں پر شیطان اثر کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نکال دیا تاکہ شیطان اثر نہ کر سکے، لیکن پھر ایسے ہی ہو گیا، معلوم ہی نہیں ہوا کسی کو۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں شق صدر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو جو دھلا گیا، وہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے یہاں پر، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کے ہیں، اور تیسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھے مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ تو اس 4 مرتبہ میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل کو نکالا اور صاف کیا، کبھی آب زمزم سے دھلا اور کبھی صاف کیا، اس کو شق صدر بولتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ نے واقعہ دیکھا تو آپ گھبرا گئی، آپ نے جو ہے پہلے دیکھا کہ وہ اس نے نجومی نے کہا قتل کر دو، اور یہاں 2 آدمیوں نے جو ہے سینہ چاک کیا، تو آپ ڈر گئی، آپ ڈر کر فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئی، حضرت آمنہ اور حضرت عبدالمطلب کے حوالے کر دیا کہ ہم اس بچے کو رکھ نہیں سکتے ہیں، یہ بچہ کوئی عجیب ہے، اس کی کرامات کوئی عجیب ہے، اس کی عجیب معجزے ہیں، اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، اب ہم اس بچے کو پال نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ کے چلے گئے، 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔